साल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आपने पिछले साल देखा था इस नाचीज ने आम इंसान आवाम के अंदर इल्म पैदा करने के लिए छोटे छोटे बच्चों के मुसाबका इस्लामी सवाल जवाब का प्रोग्राम रखा है। मेरा मकसद ये है आवाम में जो छोटे छोटे मसले मसाइल से अनजान है उन तक वो मसले मसाइल पहुंचाए जाए। बच्चों को सिखाना मेरा मकसद यकीनन है, लेकिन बच्चों के साथ साथ मेरा मकसद ये है कि बच्चों के घर वाले और बच्चों के आगे भी उनकी नस्लें इस चीज को सीखें। जो खुराफातें हमने मौजूद हैं या जो कमियां हमने मौजूद हैं या जो शक व शुबहात हमने मौजूद हैं, इंशाअल्लाह हम इसको मिटाने की कोशिश करेंगे। तो उसी का एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश किया जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको सवाल जवाब याद कराया गया है, कुछ अहादीस मुबारका है और सवाल जवाब है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जवाब देंगे और इनकी हौसला अफजाई के लिए अगर कुछ इन्हें कोई इनायत अता कर सकता है। और ये प्रोग्राम इस कमेटी से, इस प्रोग्राम का ताल्लुक सिर्फ इतना है कि इस कमेटी के मेंबर पर होता है। इसका जो अखराजात होता है वो अपने पल्ले से कमेटी इसका अखराजात नहीं अदा करती है। तो जो भी अपने पास से बच्चों को कुछ हदिया देना चाहता है देश के साथ अरमान अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अरमान। सवाल नंबर 1, बाज़ लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा होगा, और कहते हैं कि ऊपर अल्लाह नीचे तुम हो, या इस तरह कहते हैं कि ऊपर अल्लाह नीचे तुम हो। यह सब जुमले बुराई के हैं, मुसलमानों को इनसे बचना निहायत जरूरी है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये यकीनन ये मसला हम लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और आवाम में कहा जाता है ऊपर वाला कहते हैं कि नहीं। आज आपने छोटे से बच्चे के जरिए सुन लिया कि ये गुमराही का जिंदा है और इससे बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है और हर सिमत का किसी एक सिमत अल्लाह को महदूद करना ये कलमा गुमराही है। इससे बचना हर मुसलमान पर जरूरी और फर्ज है। सवाल नंबर 2, अमल का दारोमदार किस पर? हदीस की रोशनी में जवाब दें। अमल का दारोमदार नियत पर है, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, इन्नल अमालु बिन्नियाति। नियत अमल का दारोमदार नियतों पर है। हुआ नंबर 1 चीज नंबर 1। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन अमल का दारोमदार नियत पर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। नियत का दारोमदार, अमल का दारोमदार नियत के ऊपर होता है। हमारी नियत जिस तरीके से हम नियत करेंगे यकीनन उसका सिला वैसा होगा। और ये हदीस मुबारक हदीस नंबर 1 सफा नंबर 1 जिल्द नंबर 1 बुखारी शरीफ में। सवाल नंबर 3, तुम में बेहतरीन लोग कौन है? हदीस की रोशनी में जवाब दें। जो कुरान सीखा और दूसरे को सिखाया, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। यानी तुम में बेहतरीन शख्स हुआ है जिसने कुरान को सीखा और दूसरे को सिखाया। हदीस नंबर 5027 जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 41। सुभान अल्लाह। यकीनन हम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए। और नबी करीम की हदीस मौजूद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हदीस नंबर 5027 जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 41। सवाल नंबर 4, क्या हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं? सवाल नंबर 4, क्या हमारे नबी अकरम? हाँ, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा है। हदीस शरीफ में है,
إن الله حرم على أن تقول أجسارا فنبي الله يا حي يرزق. سبحان اللہ. یقیناً سرکار اقدس نے فرمایا یعنی خدا تعالیٰ نے فرمایا زمین پر انبیاء اکرام علیہ السلام کو جسموں کو کھانا حرام فرما دیا. یہ شخص ہے. اللہ کے تمام نبیین اپنی مسالوں میں جلوہ افروز ہیں اور باحیات ہیں. اللہ کی جانب سے انہیں رزق حلال دیا. سوال نمبر 5. دعا کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث کی روشنی میں جواب دیں. دعا دل کو ڈال دیتی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے الدعاء یرد البلاء. حدیث نمبر 4265 صفحہ نمبر 259. فرحان یقیناً دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے. بے شک ہم لوگوں کو دعا سے کام لینا چاہیے اور نبی کریم کی حدیث ہے دعا بلا. سوال نمبر 6. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد فرحان. سوال نمبر 6. کیا علم دین سیکھنا ہر مسلمہ پر ضروری ہے؟ حدیث کی روشنی میں جواب دیں. ہاں علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صہیح ایمان باب فی طلب العلم. حدیث نمبر 1665 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک آج ہم یہ کہتے ہیں فلاں مولانا جان بوجھ کی کمی کرتے ہیں پڑھ لکھ کے کرتے ہیں لیکن ذرا یہ غور کرو کہ ہم نے نہ پڑھ کے نافرمانی کی ہے. ایک فرض کو نہ پڑھ کے چھوڑ دیا. نہ پڑھنے کی بنیاد پر ہم نے ایک فرض کو ترک کر دیا. ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. سوال نمبر 7. اسلام کی سبحان اللہ اسلام کی وہ پہلی مسجد جسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے اور وہ مدینہ المنورہ میں موجود ہے. اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو مسجد کی زیارت نصیب فرمائے. سوال نمبر 8. وہ کون سی مسجد ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنے رخ کو مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھیر دیا؟ عوام میں سے کوئی جواب دے دے. وہ کون سی مسجد ہے جس مسجد میں ہمارے نبی نے دوران نماز اپنے رخ کو مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھیر دیا؟ عوام میں سے کوئی جواب دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ مسجد ہے جس میں نبی کریم نماز ظہر ادا کر رہے تھے اور دل میں خیال آیا کہ کاش میرا قبلہ میری جائے پیدائش مکہ المکرمہ ہوتا. اسی وقت اللہ رب العزت نے جبریل امی کو بھیجا اور فرمایا اے محبوب 2 رکعت نماز ہو چکی تھی. رب نے فرمایا اے محبوب آپ اپنے رخ کو اسی وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور نماز مکمل کرو. آج بھی وہاں پر 2 قبلے موجود ہیں. سوال نمبر 9. غور سے سنیے گا بہت اہم سوال ہے. تمام مسلمانوں کو اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی. ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, دوسرا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, تیسرا عثمان غنی رضی اللہ عنہ, چوتھا حضرت علی رضی اللہ عنہ, پانچواں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, چھٹواں حضرت جبیر رضی اللہ عنہ, ساتواں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ, نوواں حضرت سعید رضی اللہ, آٹھواں حضرت سعد رضی اللہ عنہ, نوواں حضرت سعید رضی اللہ عنہ, 10واں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ خوش نصیب 10 صحابہ کرام ہیں جن کو نبی کریم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی. تمام مسلمانوں کو ضروری ہے کہ یہ 10 صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ کے لقب سے نوازا گیا ہے ان کا نام حاصل کریں. دیکھیے آپ بچوں کو ایسے نام جن جن کو دینا ہے جگہ جمع کر لو, بعد میں تمام بچوں میں تقسیم کر دو.
जिनको देना है यहाँ पर जमा करो, बाद में तमाम बच्चों में तकसीम कर दीजिए। सवाल नंबर 10, हमको अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए पैदा किया? अल्लाह ताला ने हम सबको अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल-ज़रियात 56 पारा 27, सूरह जारियात आयत 56। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यकीनन और इसका सबूत कुरान मुक़द्दस में मौजूद है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस मकसद के लिए पैदा किया। सवाल नंबर 11, तौहीद क्या है? तौहीद यह है कि अल्लाह ताला की इबादत करना और उसी को अपना माबूद मानना। सवाल नंबर तौहीद दो चीज है, सिर्फ अल्लाह को मानना और उसी की इबादत करना। तौहीद में किसी का कोई साझा नहीं, तौहीद सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह को ही इबादत के लायक है। सवाल नंबर 10, हुजूर के उन दो चचा के नाम बताओ जो ईमान लाए। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। सुभान अल्लाह, ये नबी अकरम के दो खुशनसीब चचा हैं जो नबी अकरम पर ईमान लाए, हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत अब्बास। सवाल नंबर 13, जिन ऊँटनी पर सवार होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, उसका नाम बताओ। जिस ऊँटनी पर सवार होकर नबी अकरम पर हिजरत फरमाई, उस ऊँटनी का नाम कोई आवाम में से बताओ। उस ऊँटनी का नाम कछुआ है। आज आप लोग हिजरत कर लो, उस ऊँटनी का नाम अल-कस्वा, जिस पर आपने हिजरत फरमाई। आया आप उसको बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम है। सवाल नंबर 14, किरामन कातिबीन कौन है, उनका नाम क्या है? किरामन कातिबीन दो फरिश्ते हैं जो इंसान के अमाल लिखते हैं। उनका नाम। सवाल नंबर 15, इस्लाम में सबसे पहले शहीदा का नाम बताओ। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। किरामन कातिबीन वो दो फरिश्ते हैं जो इंसानों के अमाल को लिखते हैं, जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और इस्लाम में सबसे पहली शहीदा यानी मर्द से औरत शहीदा का नाम है, और शहीदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला। सवाल नंबर 16, अल्लाह ताला से मोहब्बत की अलामत क्या है? अल्लाह ताला से मोहब्बत के नाम से आने के दिल न करने क्या है? अल्लाह ताला से मोहब्बत के नाम क्या है? नेकी दिल लगने लगे और गुनाहों से नफरत। यकीनन अल्लाह ताला से मोहब्बत की अलामत ये है कि नेकी में दिल लगने लगे और गुनाहों से नफरत। अस्सलाम वालेकुम ताला। अबू बकर। नमाज की हालत में निगाह कहाँ होनी चाहिए? कयाम में सजदे पे टिका, हुकूमत पर दोनों काम घुटनों के दरमियान पर नाक पर कादा में गोल में निगाह होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। बताने में हो सकता है थोड़ा सा बच्चे से फर्क हो गया। नमाज में आज जान लीजिए कि नमाज की हालत में निगाह कब कहाँ होनी चाहिए। कयाम में है तो सजदे की जगह, रुकू में है तो दोनों कदम के अंगूठों पर, सजदे में है तो नाक पर, और कायदे में है तो दो होनी चाहिए। सवाल नंबर 19, सजदा का सही तरीका क्या है? सजदा का सही तरीका है कि पहले दोनों घुटने फिर दोनों हाथों के पंजे के दरमियान पर नाक पर कादा, पेशानी और खाने की तीन दोनों पैर को यही सवाल का जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सजदे का सही तरीका क्या है? सजदा का सही तरीका यह है कि पहले दोनों घुटने फिर दोनों हाथों के पंजे फिर नाक फिर पेशानी और
یہ سجدے کا مکمل طریقہ ہے کہ جب انسان سجدے میں جائے تو دونوں ہاتھ زمین پر بچھے ہوئے ہوں اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور یہ دونوں انگوٹھے کان کی لو کے نشانے پر، یہ کان کی جو لو ہے اس کے نشانے پر ہو، اور پیشانی، ناک پہلے سجدے میں پڑے، پیشانی بعد میں، ناک کو سجدے میں پہلے پڑنا چاہیے، پیشانی بعد میں، اور پیر کی سب انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، نہیں ہو سکتا تو کم از کم 3 انگلیاں ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، یا تو کوئی عذر ہے تو آپ جیسے بہتر ہو، آپ کو جس طریقے سے آپ نماز ادا کر پائیں ویسے ادا کریں، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس طریقے سے سجدے کو ادا کریں۔ اذان دینے پر بہت بڑا ثواب ہے، نہیں اذان دینے میں کیا ثواب ہے؟ اذان دینے میں بہت بڑا ثواب ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اذان کا ثواب بتاتی تو باپ پیٹ میں تلوار چل جائے۔ سبحان اللہ، یقیناً اگر نبی کریم اذان دینے کا ثواب بتا دیتے تو باپ بیٹے میں تلوار چل جاتی، لیکن آج کے ہمارے ائمہ حضرات اذان دینے سے کتراتے ہیں، برا نہ لگے، سچائی بیان کر رہا ہے، آپ دوسروں کو مسئلہ بتا سکتے ہیں تو اس پر خود عمل کریں، ہاں آپ اس کو پابندی کے ساتھ نہ کریں، لیکن اگر کبھی تاخیر ہوتی ہے، مؤذن نہیں حاضر ہے یا کوئی علاقے کا مقتدی نہیں حاضر ہے تو اذان آپ پڑھ سکتے ہو، آپ دوسروں کو مسئلہ بتا سکتے ہو، وہی ثواب تو آپ کے لیے بھی ہے، جو ثواب آپ دوسروں کو بتاتے ہو وہی ثواب آپ کے لیے بھی لکھا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد یاسر فاروقی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی اور کون سی آیتیں مبارکہ تھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور 5 آیات۔ اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں، جو باتیں ہوا ہے کون کون باتیں؟ چلو اٹھو، چلو السلام علیکم۔ اعلان نبوت کتنی عمر میں کی ہے؟ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی اور کون سی آیت مبارکہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی جو مکہ شریف میں سورہ الحج کی 5 آیات نازل ہوئی۔ سوال نمبر 22، حضور نے اعلان نبوت کتنی عمر میں مبارک میں فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سے عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا اور خیر عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور آیت مبارکہ اقرا کی آیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زوجہ تھی؟ بہت اہم سوال ہے، کون باقی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 زوجات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 زوجہ، اور آج جو دنیا میں مشہور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ کوئی غور نہیں کرتا کہ آپ نے کب نکاح کیا، کس بنیاد پر نکاح کیا۔ اگر نفس کی بنیاد پر آپ نے نکاح کیا ہوتا تو ساری اولادیں ایک اولاد کو چھوڑ کر صرف اس 40 سالہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوتی، اور لیکن آپ کی ایک اولاد کو چھوڑ کے ساری اولادیں آپ کی پہلی بیٹی، اور آپ کا ایک اہم بات ہے، آپ نے جتنے نکاح کیے یا تو بیوہ تھی یا تو طلاق شدہ،
صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم لوگ نوجوان ہوتے ہیں، اگر کسی بیوہ سے نکاح کرنے کو کہا جائے تو کبھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ہمارے نبی اکرم نے ان سارے نکاحوں کو ہمیں درس دینے کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے کیا، آنے والی امت کو سکھانے کے لیے نکاح کیے، اور ہر نکاح کی کچھ نہ کچھ وجوہات باہر لاتے ہیں. سوال نمبر 25 اور آخری سوال، اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت ایک سچے کے عاشق رسول ہیں جن کا نام امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فاضل بریلوی، جنہوں نے ہندوستان میں سنتیوں کا عام کیا. سبحان اللہ. یہ مولانا حسین صاحب اور ہمارے امام صاحب حضرت مولانا ارمان صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ہم تو صرف باہر رہتے ہیں، فون لگا کر کہتے ہیں ہم کچھ کر دیں. یہ ان کی خواہشوں کا نتیجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو ان لوگوں نے اس حالت میں بنایا کہ آج یہ آپ کے سامنے مائک پر اسلامی سوال و جواب میں حصہ لیے، اور بچے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن انہوں نے جس طریقے سے بچوں کی تیاری کرائی قابل تحسین، قابل مبارکباد ہے مولانا حسین اور مولانا ارمان صاحب کو. میری گزارش ہے کہ آگے بھی میرا ساتھ ایسا دیتے رہے انشاءاللہ العزیز. میں اس سے اور کچھ زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. معزز سامعین کرام، آخری سوال و جواب اعلیٰ حضرت کے حوالے سے تھا. بس 5 منٹ آپ کو وقت دوں گا. آج اعلیٰ حضرت کے نام کو لے کے بہت خرفسار ہوتا ہے. کبھی مکن پور میں ہوتا ہے، کبھی دیوا شریف میں ہوتا ہے، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، لیکن یہی اعلیٰ حضرت کی بدولت آج مکن پور کی پہچان ہے. اعلیٰ حضرت اگر نہ ہوتے تو ہم ذکر رسول کر رہے ہیں، جشن سیرت مصطفیٰ کو آپ سجا کے بیٹھے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، عظیم احسان ہے کہ آج ہم نبی کا نام لینے کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہوئے. اور اگر اعلیٰ حضرت کی قلم نہ ہوتی تو آج ہم عاشق رسول ہوتے. معزز سامعین کرام، اعلیٰ حضرت کے علم کا یہ عالم تھا. 2-4 منٹ یا 2-4-10 سال میں اعلیٰ حضرت کا علم کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن ذرا غور کریے کہ اعلیٰ حضرت کس طریقے سے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا کرتے تھے یا ان کو راہ راست پہ لا دیا کرتے تھے. اپنے ہندوستان بحرائے شریف کے کچھ دور پر ایک مقام ہے نانپانا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. وہاں کے بہت مشہور واقعہ ہے. وہاں کا نواب تھا نانپانا کا، اس نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اپنے کسی خاص آدمی کو بھیجا، وزیر کو یا کسی کو بھیجا، اور کہا کہ جاؤ اعلیٰ حضرت احمد رضا سے کہو کہ میرے نام کا قصیدہ تحریر فرمائے لکھ دے. اعلیٰ حضرت نے سنا تو ان کو جلا گیا، غصہ آیا، لیکن انہوں نے غصے میں کچھ کہا نہیں، بلکہ قلم اٹھایا تو نبی کریم کی تعریف کی. وقت نہیں ہے زیادہ، میں پوری ناشرہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن آپ کو مقطع میں اس پر غصہ آیا. آخری اشعار میں اس پر غصہ آیا. آپ نے لکھا کرمت ہے اہل دول رضا، کرمت ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں نہیں بنا. یعنی میں کسی غیر کی تعریف کروں، میں کسی اہل غیر کی تعریف کروں، اس بلا میں نہیں بلا. میری جو بلائیں ہیں اس بلا میں چلی جائے. میں کسی اہل غیر کی تعریف کا توصیف نہیں کر سکتا. کرمت ہے. کسی نے اعلیٰ حضرت سے کہا رب کی شان میں حمد لکھیے، آپ نے قلم اٹھایا، جب حمد لکھنا شروع کیا تو اس میں بھی نہیں لکھا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کر لکھتے ہم نے تعریف نہیں کی. تو آپ نے کہا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے ہیں. یعنی میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو میں روٹی کے ٹکڑے میں بک جاؤں. میں صرف تعریف اپنے نبی کی ہی کروں، کسی اہل غیر کی تعریف نہیں کروں. ایک اور شعر آپ کو مشہور ہے، بس آخری شعر. مدینہ شریف میں آپ تھے، وہاں پہ ایک شاعر آیا، مسجد نبوی میں قریب پہنچا، اس نے بہت محبت میں شعر پڑھا. درخت یوں کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے. عشق رسول دیکھیے اعلیٰ حضرت کے سامنے. انہوں نے کہا پڑھا کہ درخت یوں کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، لیلا کھڑی ہو جیسے مجنو کھڑا ہو جیسے لیلا کے سامنے، خیمہ لیلا کے سامنے. مجنو کھڑا ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. کسی نے بتایا بڑا شاعر ہے، آپ نے کہا کہ پڑھا ہے،
آپ اس کے پاس گئے پہنچے, آپ نے کہا مجھے شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی محبوب کے مزار اقدس کو لیلا کے خیمے سے تسبیح دیتا ہے, عقل ہوش ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا حضور اگر آپ کو اس سے بہتر, آپ کو اس سے بہتر اگر شیر لگانا آتا ہے تو آپ لگا کے بتائیے. آپ نے کہا درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے, یہ درست قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش مولا کے سامنے, ہائے 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 واہ واہ واہ. قدسی مطلب فرشتے, عرش مولا پر بیٹھنے اور صرف سنیت کو برقرار رکھنا ہے, آنے والی اپنی نسل کے اندر عشق رسول منتقل کرنا ہے. میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس جلسے کو کرنے کا, اور جو بچوں کا پروگرام کرنے کا میرا مقصد ہے کہ عوام تک, جو ابھی آپ نے پہلا سوال سنا اوپر اللہ اوپر ہے, اللہ اوپر والا جو ہے یہ آج عام بات ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں سے بچے اور 10 بچے 9 بچے, اور میرا ہر سال ایک سوال رہتا ہے حضور بلند کرانے. آج ہم عوام اور خاص اس جملے کو استعمال کرتے ہیں, یہ قرآن کی آیت ہے کہ بزرگ اور دوست اس کو بند کرو, توبہ کرو اور اس سے پرہیز کرو. لن تراجع قرآن مقدس کی آیت ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے بچوں کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحان اللہ. اور جو بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت ہمارے بچوں کی محنت و مشقت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علینا الاخلاص. کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے, کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے, میرے حصے میں درے ساقی کوثر دے دے, لینے پیغمبر دے دے. تاج والے میرے قدموں میں ساتھ اٹھوگے, زینت سر کو جو نہ لینے پیغمبر دے دے. حضرات آج کی یہ شب بڑی پاکیزہ شب ہے, بڑی طاہر شب ہے, بڑی مطہر شب ہے, آپ کے مرادوں کے مستجاب ہونے والی شب ہے. آج کی شب میرے آقا کا دامن رش کے واضح میں بنا ہوا ہے. آج کی شب مشاقی فطرت نے رات کی زلفوں میں تنگی کر کر انجم کی موتیوں سے بال بھر کر کہکشا کی افشا عروس شب کروڑ بدل رہی ہے, یہاں ذکر رسول میں قسمت سمجھ رہی ہے. حضرات یہ بڑی پاکیزہ اور ادبی مذہبی محفل ہے. علامہ شعیب صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے. آپ نے بچوں کے جو سوال جواب تھے آپ نے ان کو سنے ہیں. دعا ہے پروردگار عالم سرکار غوث اعظم کی جوتیاں ان کے سر کا تاج بنی رہے. حضرات ان دعا کریں کہ اللہ ان بچوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کا سپاہی بنائے. آمین کہتے ہیں, آمین کہتے ہیں. حضرات یہ رویش قائم رہے اور علماء کرام بیٹھے ہیں, اساتذہ کرام کی محنتیں رنگ لائی ہیں. میں ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن اساتذہ نے اتنی محنت کر کے ان بچوں کو تیار کیا ہے. حضرات اب مائک اچھا بج رہا ہے بھیا, ایک میں بات کہوں اگر آپ مان لیں تو جو لوگ پیچھے بیٹھ گئے ادھر آگے آ جائیں, بڑی مہربانی ہوگی. آ جائیں, کرسیاں خالی ہیں, آگے کی کرسیوں کو